अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बुल आलमीन। कोई तो आपका सूरा बकरा के बारे में क्यों कल उसका खुलासा जो है वो समझा, तो कोई आप बराए मेहरबानी जरूर करें ताकि चीज बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाए। शाबाश। कोई सवाल? अल इमरान का आप कह रहे हैं ना, आपने बोला बकरा का। बकरा कल कराई है ना मैंने, हाँ तो जी आले इमरान तो आज कराऊंगा ना इंशाल्लाह। जी, ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, अब चलते हैं सूरा आले इमरान पर। हमने अभी खत्म की है। अच्छा, एक का चीज मुझे ये बताएं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये दो सूरतें जो बकरा और फजाइल मैं आपको बता चुका हूँ कि अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरा बकरा और सूरा आले इमरान ज़हरवैन है। यानी ये ज़हरवैन का मतलब है कि ये रोशन तरीन सूरतें हैं कुरान की दोनों। इसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की वजह क्या थी, जल्दी बताएं। इसमें अहले किताब के मुतालिक बताया गया है, उनके उनके अमाल बताए गए हैं और हमें ये सिखाया गया है कि इनसे बचना है, इन अमाल से। और हम मुसलमानों के लिए अहकामात इसमें सूरह बकरा में भी दिए हैं। आपकी बात अधूरी है, मैं उसको जरा खोल देता हूं और आप बड़े गौर से सुने। देखिए, असल में इस सूरा बकरा की 143 में अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को माजूल कर दिया दुनिया की इमामत, दीनी इमामत से, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को उस मुकाम पर फायज कर दिया। अब ये है वो असल नुक्ता जिसके बाद अल्लाह ताला ने उनको क्यों, यहूद और नसारा को क्यों अल्लाह ताला ने माजूल किया, उसकी सारी तफसीलात चार शीट आपके सामने है, पूरी की पूरी बकरा में। और इसी तरह ये जो गुमराहियां हैं नसारा की अहले किताब में, उनकी बड़ी तफसील से बयान हुई हैं सूरा आले इमरान में, जैसे मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, ये क्यों बताई हैं? मैं आपको हैरान होंगे कि मैं दावा एकेडमी में जब इन उलमा को लेक्चर देता था तो वो फौरन मुझे कहते थे ये आयतें तो अहले किताब के लिए है। वो अल्लाह के बंदो, कुरान ने बयान किए, कुरान किताब हिदायत है। हिदायत ये है कि तुम ये हरकतें ना करना, वरना अल्लाह ताला ने जिस तरह उनको माजूल किया तुम्हें भी माजूल कर देगा। अब आप गौर फरमाएं कि ये कितनी बड़ी कीमती हमारे लिए अल्लाह ताला ने इतलात बताई हैं कि उनके ये जराइम थे, इनसे तुम बचना। अगर ये जराइम करोगे तुम जिल्लत और पस्ती की इंतहा को पहुंचोगे, जैसे आज हम पहुंच चुके हैं। आप देखते नहीं हैं? तो ज़हरवैन इसलिए कहा कि अल्लाह ने सारे वो जिस वजह से वो बर्बाद हुए अहले किताब और उनको इस मनसब से हटाया गया, उसकी पूरी तफसीलात बता दी। और दोनों सूरतों में, बकरा के अंदर यहूद और आले इमरान के अंदर नसारा की। कोई सवाल आपका इसके हवाले से? अच्छा, इतनी बात तो हो गई कि उनके जो जराइम थे, ये जराइम तुम इनका इर्तिकाब हरगिज ना करना। दूसरी बात, अगर आप बड़े गौर से देखें तो सूरा बकरा के अंदर अल्लाह ताला ने वो सारे इस्लाम के बुनियादी उसूल खोल खोल के बता दी हैं कि ये हैं वो उसूल। अगर तुम इस पोजीशन पर, इस
برقرار رہنا چاہتے ہو تو یہ ہیں احکامات جو اس دین اسلام کے آپ کو اپنی انفرادی حیثیت میں بھی نافذ کرنے ہوں گے، اپنے گھروں میں بھی، اور حکومتوں کو اس کو نافذ کرنے ہوں گے حکومت کی سطح پر۔ تفصیلات موجود ہیں سورہ بقرہ میں، اور سورہ آل عمران آج پڑھیں گے، پھر آپ کو ان کو اندازہ ہوگا کہ اللہ نے یہاں کس طرح انہی چیزوں کو ریوائز کیا ہے۔ اس لیے اس کو ظاہروین کہتے ہیں کہ دونوں صورتوں کو ملا کے جب آپ اس کے مضامین کو سمجھتے ہیں تو آپ کو پورا اسلام کا ڈھانچہ، چاہے وہ فرد کے لیے، چاہے وہ کسی گروہ کے لیے یا کسی حکومت کے لیے، وہ ساری چیزیں کلیئر ہیں۔ احکامات کی تفصیل آئے گی سورہ نساء اور سورہ المائدہ میں، جو آگے ہم کر رہے ہیں۔ کوئی سوال آپ کا جہاں تک میں نے آپ سے بات کی ہے؟ اچھا، اب ذرا نوٹ فرمائیں، کچھ آیات اس سے ہٹ کر ہیں دو مضامین سے، جو سورہ بقرہ کے بھی ابتدائی 40 آیات میں دے دی گئی ہیں، ان کو تمہیدی آیات کہتے ہیں، اور اسی طرح پہلی 32 آیات میں، جیسے آج میں بتاؤں گا آپ کو کہ سورہ آل عمران کے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں جو ہیں 32 پہلی آیات، ان میں مجموعی طور پر ان دو مضامین کا ذکر نہیں ہے۔ کس کا؟ نصارہ کا بھی وہ آگے الگ سے ذکر ہے، اور مسلمانوں امت مسلمہ کا بھی۔ لہٰذا یہ جو 32 آپ کی آیات ہیں سورہ آل عمران کی، ان کا مضمون بہت ضروری ہے سمجھنا۔ جس طرح آپ نے بقرہ کا دیکھا کہ پہلی 40 آیات میں وہ مضامین بیان ہوئے ہیں جو ایک مومن کو، دیکھیں نا، مثلا پہلی فرمایا کہ انسانوں کی 3 ہی قسمیں ہیں، چوتھی کو میرے پاس اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی رنگ، نسل، شکل، زبان کی کوئی تقسیم نہیں ہے۔ تقسیم ہے اہل ایمان سچے اور پکے، اور اس کے بعد منافق، اور اس کے بعد کافر، اور اس کے بعد منافق۔ یہ 3 بیان کرنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ساری انسانیت کو کس کی دعوت دی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ اچھا، یہ صرف اللہ کی عبادت کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ مجھے یہ بتائیں، دنیا میں اور آخرت میں، جلدی بتائیں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت حاصل ہوتی ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے۔ آپ کی بات اپنی جگہ ٹھیک، لیکن دنیا میں انسان بن ہی سکتا ہے، اس کی سیرت، کردار، اخلاق، معاملات اسی وقت ٹھیک ہوتے ہیں جب وہ اللہ کی بندگی کرتا ہے۔ تو وہ مفید انسان بننے کے لیے ضروری ہے، مسٹ ہے کہ وہ اللہ ہی کی عبادت کرے۔ جب وہ اپنی خواہشات کی عبادت کرے گا، جب وہ شیطان کی بات مانے گا، جب وہ طاغوت کی بات مانے گا، بالکل اس کا یہی حال ہوگا جو آپ کے ملک میں ہو رہا ہے۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ الحمدللہ سر۔ یہ اللہ کی عبادت کو ذرا غور سے دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ انسان حیوان سے بدتر ہو جاتا ہے جب اللہ کی عبادت نہیں کرتا تھا۔ اچھا، قصہ آدم اور ابلیس یہ بڑی دفعہ بیان ہوا ہے قرآن میں، آپ کو میں نے لکھوا چکا ہوں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ اس کی وجوہات کیا ہے کہ قرآن نے یہاں جو دوسرے نمبر پر قرآن میں سورت آئی ہے بقرہ، اس میں بھی اس کا ذکر سر فہرست ہے، کیوں ہے؟ سر تاکہ انسان یہ جان سکے کہ اس کا اور اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے کیا، وہ آیا کہاں سے ہے، اس کو دنیا میں کیا کیا کرنا ہے، کن احکامات کی پیروی کرنی ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے، اور اس کا جو ظاہر باہر جو دشمن ہے شیطان، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ بتا دیا کہ اس کے مقاصد کیا ہیں اور اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اگر قرآن اور سنت کی پیروی کرو گے تو شیطان مردود سے بچ جاؤ گے اور کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ اور اللہ قصہ آپ کو آدم بہت اور ہوا کا مقصد یہی ہے سر، انسان اللہ بتانا۔ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ ہر انسان جو امریکہ میں پیدا ہوا ہے، جو یورپ میں یا وسط ایشیا میں، کہیں بھی،
اس کے یہ بڑے بنیادی سوال ہیں، کہاں سے آیا، کہاں جائے گا، کامیاب کب ہوگا، ناکام کب ہوگا، اس کی تعلق کیا ہوگا اپنے انسانوں سے، رشتہ داروں سے، ماں باپ سے، ساری تفصیل قرآن نے کھول کے بیان کی ہے آگے چل کے، لیکن بنیادی سوالوں کا جواب اس واقعے میں مل جاتا ہے۔ اچھا، یہ مضمون تھا 30-39 تک سورہ بقرہ کا، اور اس میں جو 40 سے آنورڈ پھر وہی دونوں کا ذکر ہے جو کل میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اب آتے ہیں سورہ آل عمران میں۔ سب سے پہلی بات جو قرآن میں ہے نا، کہ مجھے اور آپ کو سب سے پہلا تعارف کس کا چاہیے؟ اپنے پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ کا، اور پھر اس کے بعد مجھے جو چیز میرے لیے سب سے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا احکامات مجھے کہاں ملیں گے، اس کا نمونہ، احکامات کا عملی نمونہ کہاں ملے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قرآن نازل کرنے والے کی صفات بتائی ہیں، اور وہ صفات جیسے میں نے آپ کو بتایا، الحی القیوم۔ یہ اب دیکھیں، کبھی ہم نے غور کیا ہے الحی کا مطلب ہے وہ زندہ جاوید ہے، ہر ایک کی زندگی کا سبب بھی وہ خود ہے، پیدا بھی اس نے کیا، موت بھی وہ دے گا، دنیا ابتدا بھی اس نے کی، انتہا بھی وہ کرے گا، اور القیوم قائم بھی رکھے ہوئے ہے، اس کو قیام کے لیے، اس چیز کو برقرار رکھنے کے لیے جتنی اس کی ضروریات تھی، انسان ہو، حیوان ہو، سورج، چاند، ستارے، سب کا قائم رکھنے والی وہ ہستی ہے۔ لہذا ایسی ہستی معبود ہونی چاہیے۔ کون سی ہستی معبود ہونی چاہیے؟ میں اس کی عبادت کروں گا جو میری گزارشات کو سنے، جو میری ہر آن نگرانی کرے، میرا رب ہو، مجھے پالے پوسے، اور میری مریدوں، میری امید تمناؤں کو پورا کرے۔ تو وہ صرف اللہ ہے، الحی القیوم ہے، اور وہی اس لیے وہ تنہا معبود ہے۔ اچھا، آج ہم اسی کو پڑھیں گے۔ اچھا، پھر کبھی اگر آپ اور میں اللہ تعالیٰ کے کمالات کو پڑھ لیں اور سمجھ لینا، آپ یقین مانیں ہم اور ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ بھائی سارے کا سارا علم، اختیار العزیز اور العلیم کے پاس ہے، الحی اور القیوم کے پاس ہے۔ تو میں اور آپ اس اللہ تعالیٰ کی صحیح تعارف کی وجہ سے کہ پکے اور سچے قائل ہو جائیں، اور پھر جب ہم دیکھیں کہ اس نے اس کے بندوبست کے لیے آخری رسول ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے ہم پابند ہیں اس کے پیروی کرنے کے، اطاعت کے، کیونکہ اللہ نے اس کی اور اپنی اطاعت کو بیک وقت قرآن میں فرمایا ہے۔ وجہ کہ اگر آپ نے کوئی نمونہ دیکھنا ہو کہ اللہ تعالیٰ کا کس عمل کو پسند فرمائے گا، کیسے بندے کو، تو وہ سوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی نہیں ہے۔ تو میں اور آپ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کا صحیح تصور اس کی صفات کے آئینے میں نہیں دیکھ سمجھتے، ہم اللہ کے بندے نہیں بن سکتے، اور اس کی ہدایات، اس کے احکامات پر عمل نہیں کر سکتے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کی سیرت، کردار، ان کے اخلاق، معاملات کو نہ سمجھیں۔ آج میں اسی پر رکتا ہوں یہاں پر، اور میں اس کے سورہ بقرہ کو شروع کرتا ہوں۔ اچھا، لیکن ایک چیز مجھے آپ سے ضرور بتانی ہے، اور آپ بصیرت قرآن کے طالب علم کے سمجھیں کہ احکامات قیامت تک کے لیے، آج کا زمانہ ہو یا ماضی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد، یا قیامت تک کا زمانہ ہو، آپ کو اپنے مسائل، چاہے وہ آپ کے انفرادی مسائل ہوں یا اجتماعی مسائل ہوں، اس کا حل کہاں ملے گا؟ قرآن اور سنت قرآن اور سنت سے۔ اب اس سے ہٹ کے دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کس قدر تباہی کے دھانے پر کھڑی ہے، اور
بڑے باغی اللہ کے دو امریکن اور یہودی اور یورپ تھا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ان کی عمارت کی تہذیب کی عمارت کس طرح پاش پاش ہو رہی ہے. اگر اب بھی مسلمانوں نے رجوع نہیں کیا اللہ تعالیٰ کی طرف تو اللہ کے عذاب کے دوچار ہوں گے. میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کی قرآن اللہ کی سنت ہے کہ جو قومیں ان تمام چیزوں کو دیکھ کے اور اس قرآن برحق کے ہوتے ہوئے جس کی اللہ نے حفاظت کی ہے، اگر اس کا فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو پھر وہ برباد، تباہی اور بربادی سے کوئی ان کو نہیں بچا سکتا. امریکہ کو بچایا کسی نے؟ آج آپ کو پتہ ہے کہ فوج نے بغاوت کر دی ہے اور ساری دنیا امریکن پکار رہی ہے کہ بھائی ہمارے بچے کیوں مرے اسرائیل کے لیے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری جان و مال ہو وہ کس میں لگنی چاہیے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی، ورنہ آپ انہی برائیوں اور انہی خواصوں میں اپنی جان اور مال کو خرچ کریں گے کہ دنیا تباہی اور فساد کا باعث بن جائے. اللہ اکبر. اچھا، اب اس کو سمجھیں اچھی طرح. میں اور آپ قرآن کے طالب علم ہیں اور ہمیں سمجھنا چاہیے. وہ یہ بات ہے کہ حالات اور واقعات جن میں سورت نازل ہو رہی ہے، ان حالات اور واقعات میں قرآن کی اس سورت میں پیغام کیا ہے؟ مجھے بتائیں. مثلا یہی سورہ جو آپ کی وہ ہے آل عمران، یہ آل عمران آپ کو پتہ ہے کہ یہ جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی ہے اور خاص کر اس میں تبصرہ ہے جنگ احد پر. اور بقرہ رمضان 2 ہجری میں ہوئی ہے اور شوال 3 ہجری میں جنگ احد ہوئی ہے. لہذا اس کا زمانہ نزول جو ہے وہ 4 ہجری اور 5 کا ہے. اس میں ایک چیز اور بھی آئی ہے جو آخری دور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 9 ہجری میں، وہاں جب آئیں گے تو آپ پڑھ کے آئیں گے. میں نے آپ سے سوال کرنا ہے، ابھی نوٹ کر لیں کہ یہ بتائیں کہ یہاں اس کو کیوں لا کے اس میں رکھا گیا ہے سورہ آل عمران میں ان آیات کو جو نازل ہوئی ہیں 9 ہجری میں اور نازل ہوئی ہیں اس وقت جب گروہ آیا ہے عیسائیوں کا. تو وہ گروہ آیا کیوں ہے اس وقت، اس کے آنے کا مقصد کیا ہے، اور قرآن نے جو کچھ بیان کیا ہے یہ کل آپ نے مجھے جواب دینا ہے پہلے. اچھا، اب یہاں بڑا ضروری ہے کہ آپ کو حالات اور واقعات پتہ ہوں جن میں اس کی وجہ صرف ایک ہے، اور وہ یہ کہ ہر زمانے میں جو بھی حالات آ سکتے ہیں دنیا پیش. مثلا آج جس چیز کا سابقہ ایران کو ہے نا، بالکل یہی مدینے کی ریاست کا مسئلہ تھا شروع میں جب جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، اس کے بعد 5 ہجری میں جنگ خندق یا غزوہ احزاب ہوا. یہ کی ہستی سے مٹانے کے لیے کافروں نے وسلم اور صحابہ کو. بالکل یہی حال آج ایران کا ہے. اگر ایران کے لوگ اس سے اس کا ہیں تو پھر فتح و نصرت انہی کا حق ہوگی. کیوں؟ انہوں نے اس بڑے کافر سے کسی مسلمان ملک نے کوئی ٹاکرا نہیں کیا. ہم تو آج بھی اسی کی مدد کر رہے ہیں. لہذا حالات کے بعد میں جو صورت نازل ہوتی ہے اسی سے سبق لیا جاتا ہے، اسی میں سبق ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو چکا کہ کامیابی دیکھیں. کہیں مجھے بتائیں کہ کسی جگہ انسانوں نے 13 سال کے عرصے میں، مکی دور 13 سال کا نا، کہ 14ویں سال حکومت قائم ہو گئی اور اللہ نے پے در پے احکامات نازل کیے جو ہم ان 2 صورتوں میں ہی پڑھ رہے ہیں، مدنی میں، اور پھر ہم ان کو آگے پڑھیں گے سورہ نساء اور سورہ المائدہ میں، اور وہ سب نافذ بھی ہو رہے ہیں. ادھر غزوات ہیں کہ دھڑا دھڑا جنگیں ہو رہی ہیں.
سوچیں کہ کس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی سے انہوں نے ہدایت قرآن سے انہوں نے ہدایت لی، قرآن نازل ہوا۔ آج مسلمانوں کی ستیہ ناس ہو رہی ہے۔ دیکھیں کتنی بدبختی ہے کہ ہم آج بھی شیعہ سنی کے چکر میں پڑے ہوئے، تفرقہ بازی میں، اور آپ مسجدوں میں دیکھ لیں کوئی دعا نہیں کر رہا کہ اللہ ان کافروں کو ناکام فرما، اس لیے کہ کیونکہ وہ ہمارا فرقہ نہیں لڑ رہا، اس لیے ہم ان کے لیے دعا نہیں کرتے۔ کیا اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ہمیں سکھایا ہے؟ اچھا، اب میں چلتا ہوں، کوئی آپ کا سوال ہو جو اب تک میں نے بیان کیا ہے، شاباش جلدی بتائیں۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں سورہ آل عمران میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ شوال 3 ہجری میں جب یہ جنگ ہوئی ہے غزوہ آل عمران غزوہ احد، تو اس وقت کے حالات دیکھیں۔ سب سے پہلے تو بدر کی شکست نے چونکا دیا پورے عربوں کو کیا؟ 2 حکومتیں تھیں، ایک کافر حکومت تھی ایران کی، اور دوسری رومی سلطنت تھی جو عیسائیوں کی تھی۔ وہ بھی چونک گئے کہ ان عربوں کو ہو کیا گیا، ان کو تو ہم انسان ہی نہیں سمجھتے، آپس میں لڑ لڑ کے مر رہ جاتے تھے، اور ہم نے کبھی کوشش بھی نہیں کی ان پر قبضہ کرنے کی، ان کو ہو کیا گیا ہے کہ یہ دیکھیں انہوں نے جناب ان کو کفار مکہ کو شکست دے دی، اور پھر ان کی یہ غزوہ بدر میں ہوا۔ غزوہ احد میں انہی مسلمانوں کو اپنی کمزوریوں کی وجہ سے، منافقین کی چالوں اور کچھ منافقین نما مسلمانوں کی وجہ سے شکست دیکھنی پڑی احد میں، لیکن اللہ نے تبصرہ ہم پڑھیں گے، انہوں نے ایسا اپنے آپ کو فٹ کیا اور اس طرح اللہ کے دین پر جم گئے، جانی مالی قربانیوں کی انتہا کر دی کہ پھر انہوں نے کسی شکست نہیں ہوئی، حتیٰ کہ غزوہ احزاب یا غزوہ خندق میں جب پورا عرب چڑھ آیا، یہودیوں میں پورا ٹل لگا لیا، کوشش بیک کی ان کو یہودی مشرکین مکہ کی، اللہ تعالیٰ نے کس طرح 1 مہینے کے محاصرے کے بعد وہ ناکام لوٹے۔ آپ سوچیں کہ وہ نبی جس کی اپنی جان محفوظ نہیں تھی مکے میں، غزوہ احزاب کہتے ہیں کہ یہ اب سارا عرب کبھی بھی آپ کے اوپر حملہ نہیں ہوگا، کیونکہ اتنی طاقت نہ مشرکین مکہ اور نہ یہود جمع کر سکتے تھے جو انہوں نے جمع کی ہے۔ تو دیکھیں ایک شخص جو یتیم پیدا ہوتا ہے، اس کی 40 سال کی زندگی میں صرف ایک ہی اس کے پاس اساس ہے، اس کا سیرت اور کردار، اور جو وہی کے بعد پھر اتنا نکھرتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اگر کامیابیاں دیکھ لیں، کامرانیاں دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اقتدار اور اختیار دیکھ لیں، اور آپ کا رہن سہن دیکھیں، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس سیرت اور اس کردار کا بے مثال انسان اگر ہے تو کوئی صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر آپ کے صحابہ اور صحابیات نے کمال کر دیا، خاص کر انصار اور مہاجرین نے تو انتہا کر دی، جو اس انقلاب کا باعث بنے، جس نے پوری دنیا کو امن، سکون اور چین اور ساری بھلائیوں کا مرکز بنا دیا۔ اس لیے کہ اللہ کہتے ہیں، اب سنیں، الف لام میم حروف مقطعات ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ ہے تعارف دوست اللہ تعالیٰ کی۔ الحی خود بھی زندہ جاوید ہے، اور کو زندگی دینے والا وہ ہے، انسان ہو، حیوان ہو، بے جان ہو، جاندار ہو، مخلوق ساری کا تنہا خالق الحی ہے، پوری القیوم ہے۔ اس نے نہ صرف ان چیزوں کو پیدا فرمایا، نہ صرف ان کو
کھانا پینا کا بندوبست کیا، بلکہ ربوبیت کے ان کو پوری طرح قائم اور دائم رہنے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے ایک پورا لاہ عمل دیا۔ اچھا، لیکن اس کے یہ پوری جو آیت میں نے پڑھی، آیت نمبر 2، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس میں سب سے اہم لفظ کون سا ہے؟ سب سے اہم، یہ ایسا بات نہیں کہ سارے اہم ہیں، لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں سب سے اہم۔ لا الہ الا اللہ اصل بات یہ ہے، آپ کیوں نہیں کہتے کہ الہ، معبود، حاکم؟ اوکے، اچھا، معبود اور حاکم کیوں ہیں؟ اس لیے کہ الحی اور القیوم ہے، ہر چیز کو زندہ بھی اس نے رکھا ہوا ہے، زندگی بھی اس کے پاس، موت بھی اس کے پاس، اور اس چیز کو قائم رکھنے قیوم بھی ہے، لہذا وہ الہ ہے۔ الہ کا مطلب ہے کہ میں اور آپ، ہماری زندگی کا نصب العین معبود اس کی عبادت کرنا ہے۔ میں اور آپ جب اس کی عبادت کرتے ہیں، شیطان دشمن سے بھی بچ جاتے ہیں، اور ہمارا اخلاق، معاملات، ساری چیزیں جو ہیں وہ مثالی بن جاتی ہیں۔ لیکن اس کی عبادت کو چھوڑتے ہیں، شیطان کے پیچھے چلتے ہیں، تو وہ دشمن جہنم میں لے کے جائے گا۔ خواہش نفس کے پیچھے چلتے ہیں، وہ ہمیں جہنم میں لے کے جائیں گی۔ ہمارا نہ سیرت بن سکتا ہے، نہ کردار، معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں، نہ عبادت ٹھیک ہو سکتی۔ اس لیے الہ کا لفظ بہت اچھی طرح سمجھیں، اور الہ جب ہمیں سمجھ آتا ہے جب ہم اس اللہ کی صفات کا ٹھیک ٹھیک علم حاصل کرتے ہیں۔ اس کی صفات کا بیان قرآن میں ہوا ہے، مثلا اب دیکھیں نا، یہاں الحی القیوم صفات آئی ہیں، لیکن اس کو جوڑا کس کے ساتھ گیا ہے؟ الہ کے ساتھ۔ کیوں؟ الحی اور قیوم ہی الہ ہو سکتا ہے، کوئی اور دیکھیں نا، بت ہوں، سارے فرشتے ہوں، کوئی بھی ہو، ساری مخلوق ہے۔ کوئی سوال آپ کا؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، شابش، یہ تو تعارف ہے اللہ کا، الہ کا۔ اب چلتے ہیں آگے آیت نمبر 3 میں۔ کوئی سوال ہے آپ کا آیت نمبر 2 کے بارے میں؟ اب آیت 3 میں جزاک اللہ سنیے، خیر۔ اب سنیے آیت نمبر 3، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ اللہ فرما رہے ہیں نزل علیک الکتاب بالحق، وہ اللہ ہی ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی جو حق لے کر آئی، نمبر 1۔ نمبر 2، اور مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، کتابیں ہیں ان کی تصدیق کر رہی ہے، اور اس سے پہلے انسانوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل نازل کر چکا ہے۔ اچھا، اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں ایک ایک چیز کو سمجھتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ کتاب نازل کرنے والا کون ہے؟ الحی اور القیوم ہے۔ تو آپ زندہ بھی ٹھیک رہ سکتے ہیں، اور آپ کا قیام یہاں قائم اور دائم بھی رہ سکتے ہیں اگر اس کتاب پر عمل کریں۔ کیوں؟ جس نے ہمیں، جو الحی اور القیوم ہے، اسی نے یہ کتاب نازل کی ہے، اور یہ کتاب برحق ہے۔ کتنی برحق ہے بھلا؟ جلدی بتائیں، قرآن سے بتائیں۔ اور اللہ کے بندو، لا ریب فی، شک و شبہ کی کوئی، پڑھ کے آئے ہیں آپ سورہ بقرہ کی بالکل تو کتاب اتنی برحق ہے کہ شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اب یہ وہ ایمان اور یقین ہے جو اس کتاب کے بارے میں مجھے اور آپ کو ہونا چاہیے۔ اور
بات ہدایت کی شروع بھی اسی پر ہوتی ہے اور ختم بھی اسی پر ہوتی ہے. اتنی کامل کتاب ہے، اتنی برحق کتاب ہے. اچھا، یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل نازل کی ہے. اچھا، آپ مجھے ایک بات بتائیں. یہاں تو قرآن میں تو صحف ابراہیم کا بھی ذکر ہے اور اس طرح اور بھی چیزیں ہیں، لیکن قرآن نے یہاں اس پرٹیکولر سورہ آل عمران میں صرف تورات اور انجیل کا ذکر کیوں کیا ہے؟ سر اس لیے کہ جب تورات نازل ہوئی تو جو پیچھے صحائف نازل ہوئے تھے انبیاء پہ وہ منسوخ ہو گئے، اور تورات شریعت کی کتاب تھی. اب جب قرآن نازل ہوا تو وہ کتابیں تو رہیں لیکن ان کی شریعت منسوخ ہو کے شریعت محمدی آ گئی، اور شریعت کی کتاب اب قرآن آ گئی. شاید اس لیے یہ یہاں فرمایا گیا. یہ بات آپ کی بالکل کسی درجے پر ٹھیک ہے، لیکن جب قرآن کا نزول ہوا نا تو اس وقت بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ نزول قرآن کے بعد ان کی وہ شریعت منسوخ ہو گئی. لیکن یہ اس لیے دونوں کا ذکر کیا کہ اس وقت جو کتابیں جاری اور ساری تھیں جو لوگوں کے لیے، وہ دونوں مکمل شریعت تورات میں تھی. عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا تو کریں وہ نصیحتیں اور واعظ وغیرہ ہیں اللہ تعالیٰ نے جو ان کی کیے. لہٰذا یہاں تورات اور انجیل کا ذکر اس لیے ہے کہ یہی وہ کتابیں تھیں جو نزول قرآن کے وقت جو شریعت جاری اور ساری تھی. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب آپ مجھے بتائیں، دیکھیں آیت آپ کے سامنے ہے کہ صرف برحق کتاب قرآن ہے، ایسا کہ جس میں لا ریب فیہ. آج مجھے بتائیں کوئی حکومت نام و نہاد اسلامی حکومت، کوئی، کیا اس کتاب کو کوئی عمل دخل ہے ان کے فیصلوں میں؟ بالکل بھی نہیں ہے سر. چلیں اس کو چھوڑے، مجھے یہ بتائیں کہ کتنے فیصد مسلمان جو ہیں اس کتاب کو برحق سمجھتے ہوئے اسی سے ہدایت، اسی کے احکامات پر چلتے ہیں؟ 5% بھی نہیں ہوں گے شاید. تو پھر آپ کو اور مجھے گلہ نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہماری حالت کو کیوں اتنا والا بنایا. دیکھیں یہ ہے وہ چیز جو لوگوں کے سامنے رکھنے کی ہے کہ جب برحق کتاب کو اور اس کے پورا عقیدہ، اس کا عبادات اس کے مطابق، اعمال اس کے مطابق، عمل صالح اس کے مطابق، تو پھر آپ اللہ کے ہاں کامیاب ہوئیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو یہ آیتیں جو ہے نا بڑی کمال کی ہیں، ان کو پوری طرح سمجھیں. کوئی سوال آیت نمبر 3 کے بارے میں؟ سر سوال تو نہیں، لیکن ایک چیز ذہن میں آ رہی ہے، پیچھے کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن گزشتہ 50 سالوں میں تو یہی دیکھ رہی ہوں کہ ہمارے جو علماء یا ہمارے والدین نے بھی ہمیں صرف ناظرہ کی تعلیم تک ہی محدود رکھا نا، اس کو کھول کے اس طریقے سے تو بتایا ہی نہیں جس طریقے سے بھی آپ سے ہم سیکھ رہے ہیں. سر دیکھیں میں اپنا کوئی بات نہیں کہہ رہا، میں اسی قرآن کی بات آپ سے گزارش کر رہا ہوں. وجہ میری بات غلط ہو سکتی ہے، قرآن تو حق بیان کر رہا ہے، تاریخ ثابت کر رہی ہے قرآن حق ہے. اصل میں ارم بات یہ ہے، یہ ہمارے علماء اس قرآن کا اس طرح پرچار نہیں کرتے. وہ روزی روٹی کے چکر میں انہوں نے اس قرآن کو ذریعہ معاش تو بنا رکھا ہے، لیکن ذریعہ ہدایت نہ ان خود اس پر عمل کرتے ہیں، میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں، اور نہ دوسروں کو اس کی عمل کی دعوت دیتے ہیں. میں کل ایک مسجد میں تھا، جنازے کا زور کا جنازہ تھا، مولوی صاحب کو شوق چڑھا، انہوں نے تقریر جھاڑی، ایک دفعہ انہوں نے قرآن اور سنت اور شریعت کی پابندی کا نام نہیں لیا، اور جنت اور دوزخ کے قصے سنا رہے ہیں لوگوں کو. بھائی جنت اور دوزخ کا راستہ صرف قرآن متعین کرتا ہے. جو قرآن کے مطابق چلے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو نمونہ بنا کر، وہ تو جنت میں جائے گا، اور جو اس کو چھوڑے گا چاہے وہ نام عبد الرحمن ہی کیوں نہ ہو، وہ جہنم میں جائے گا. لہٰذا یہ جو آپ فرما رہی ہیں نا کہ ہمارے
علماء ہوں یا ہمارے اسلاف ہوں، جو ہمارے والدین وغیرہ تھے، انہوں نے سمجھ یہ رکھا تھا، کیونکہ علماء نے یہ بتایا تھا کہ ایک حرف پڑھیں گے تو 40 نیکیاں ملیں گی۔ اب یہ اسی وقت ممکن ہے جب اس قرآن کے مطابق، اس کی روح کے مطابق میرا عمل بھی ہو، پھر مجھے 10 نیکی 10 نیکیاں، جزاک اللہ، تو وہ اسی وقت ملیں گی۔ ورنہ اگر میں نے پڑھ کے اس کے خلاف کیا تو مجھ سے بڑا کوئی مجرم نہیں ہے کہ پڑھ اس کو رہا ہوں اور عمل دوسرا ہے۔ سر یہود کے علماء بھی یہی کرتے تھے نا، کتابوں کی بات نہیں بتاتے تھے، اپنی باتیں بتاتے تھے، ان کی پہنچ سے ہی دور رکھتے تھے۔ بالکل آپ نے صحیح فرمایا ڈاکٹر صاحبہ، لیکن دیکھیں نا اس کا نقصان کتنا یہود کو ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے انبیاء بھیجے، اتنی کتابیں بھیجیں، کس قدر انہوں نے کبھی نبیاء سے خالی نہیں رہے، لیکن یہ ایک حرکت ان کی جو تھی اس نے ان کو ذلت اور پستی سے دوچار کیا۔ کوئی ان کی مدد کو بھی نہیں پہنچ سکتا، کیوں؟ اللہ کے مقابلے میں اللہ العزیز ہے، غالب ہے، غلبہ اس کا حق ہے، طاقت اس کے پاس ہے۔ آپ دیکھیں، کاش ہم عبرت لیں۔ آپ امریکہ اور اسرائیل کو نہیں دیکھ رہے کہ کس طرح ان کو اللہ تعالیٰ نے نمونہ عبرت بنا دیا۔ جی سر، اور ہمارے پاکستان کے علماء شیعہ سنی کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں اس وقت۔ بدبختی کی انتہا ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقہ بازی میں نہ پڑو۔ لیکن ایک بات میں یاد رکھیں ڈاکٹر صاحبہ کہ اللہ تعالیٰ ان علماء کو بالکل بری طرح ان کی ساری حرکتوں کو لوگوں کے سامنے لا رہا، اس کے بعد بھی اگر لوگ ان سے نہ پوچھیں اور ان کی اصلاح کریں اور ان کو مجبور کریں تو پھر میں اور آپ بھی گناہ گار ہیں۔ اچھا، جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی نمبر 3، اب اللہ کہتے ہیں کہ یہ من قبل، اس سے پہلے ہدی للناس، یہ دونوں کتابیں جو تھیں، شریعت اس کی تھی اور حضرت موسیٰ کی اور حضرت عیسیٰ کی جو ساری کتاب تھی، وہ دونوں جو تھیں وہ ہدایت، لوگوں کی پورے انسانیت کی ہدایت تھی۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اب اللہ نے فرقان نازل کیا۔ بڑی بات ہے قرآن کو فرقان، کہ اب یہ ہے جو کسوٹی ہے، یہ ہے جو حق و باطل میں بتائے گی۔ حق کیا ہے؟ جو اس کے مطابق ہے، باطل کیا ہے؟ جو اس سے منحرف ہو گیا وہ باطل پہ چلا گیا۔ اب آپ دیکھ لیں، پورے پاکستان کو دیکھ لیں، یہاں کا قانون دیکھ لیں، یہاں کے لاز، ججز، عدالتیں دیکھ لیں، یہاں کا رہن سہن دیکھ لیں، یہاں کا شادیوں کا دیکھ لیں، کہ کیا ہم قرآن کو اس کسوٹی پہ مطابق ہیں یا اس سے ہٹ کر ہیں؟ اپنی مرضی کے مطابق سر۔ اللہ اکبر، پھر اپنی مرضی کے مطابق ہیں تو ڈاکٹر صاحبہ پھر آپ اس کا انجام بھی تو دیکھ رہے ہیں نا۔ اللہ اکبر، اللہ، دیکھیں کہ ایک ایک لفظ کس طرح ہمارے لیے حجت قائم کر رہا ہے۔ آگے فرمایا، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انجام بتایا، ان الذین کفروا بآیات اللہ، جن لوگوں نے انکار کیا اللہ کی آیات کا، اللہ کے احکامات کا، اللہ کی تعلیمات کا، اللہ کی ہدایت کا، یعنی فرقان کا، قرآن کا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ یہ شدید کا لفظ کہنے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ میں اور آپ کہیں گے تو شدید کا مطلب اتنا زبردست نہیں ہوگا جتنا شدید اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اور آپ نوٹ فرمائیں کہ عذاب شدید کا مطلب یہ ہے کہ اتنا ہولناک، خوفناک عذاب ہوگا کہ اس کی شدت کا اندازہ بھی آپ نہیں کر سکتے۔ اب سوچیں، غور کریں کہ جلنے کا اثر ہوتا ہے جلد، جب تک جلد رہتی ہے، کیونکہ سینسر ہوتے ہیں وہ دماغ تک پہنچتے ہیں۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے کل بڑی اس سے تفصیل سے بتایا ایک اینکر نے، مسئلہ کیا ہے اس کا، کیونکہ اس سے ریلیٹڈ ہے تو میں مثال لیٹسٹ آپ کو دے رہا ہوں۔ اصل میں جب یہ گرا ہے نا باجوہ، تو اس کو
सांस रुक गया, सांस रुकने की वजह से ऑक्सीजन नहीं गई तो उसका दिमाग डैमेज हो गया। जब दिमाग डैमेज हो गया अब वो दिमाग ठीक नहीं हो सकता। बाकी जिस्म का तो इलाज हो सकता है, दिमाग का नहीं हो सकता। जो डेड हो गया डेड हो गया। अब उसके डेड होने की वजह से वो पहचान नहीं पाता लोगों को। और उसके बाद उसने बड़ी मुसद्दका खबर दी है कि उसके घर वालों ने कहा कि इसको पूछने भी कोई ना आए, कोई रिश्तेदार तक ना आए, क्योंकि पहचानता ही नहीं है। तो अल्लाह ताला का अजाब दुनिया में देखें, फिरौन को देखें, अल्लाह अकबर। मैं आपको बताऊं, जब मैंने कैरो के जू में जाके देखी उसकी लाश तो मैं अल्लाह अश अश कर उठा कि रब तूने कुरान में कहा कि मैंने उसको इबरत बना दिया। ये इबरत कैसी बनाई है कि मैं और आप भी आज देख सकते हैं वहां मिस्र में जाके। तो अजाब शदीद जो अल्लाह की तरफ से अजाब आता है ना, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। सर ये काश देखें, ये आपके ये मिनिस्टर बाजवा जो हैं उनको भी, जिनकी डेथ हो गई है, कैसा निशाना बनाया ना। ये होता है ये जुल्म, अगर उन्होंने इतने जुल्म किए और उनका अंजाम फिर यही कुछ होता है ना। देखें, अंजाम देता है अल्लाह, अल्लाह ही के पास। आप जिसकी बात कर रहे हैं वो मुशर्रफ है, बाजवा तो वजीर नहीं था, बाजवा कमांडर। वो भी बाजवा ने ही इस मुल्क को इस रास्ते पे डाला कि जो आज हम अमेरिका के पीछे चल रहे हैं। तो ये और भी तो जुल्म किया था ना सर उसने। भाई जुल्म किया था तो अंजाम भी देख रहे हैं ना। मैंने आपको अंजाम में तो बताया अल्लाह अल्लाह कैसा अजाब में मुब्तला करता है। लेकिन इससे कोई सबक हासिल नहीं कर रहा। तो अल्लाह ने तो इबरत के नाक वाकयात इसीलिए हमारे सामने रखे हैं हम, क्योंकि शैतान कहता है, सुने भाभी बहुत उम्दा बात है कि शैतान कहता है ये तो बेवकूफ था बाजवा, तुम तो बड़े अक्लमंद हो, तुम इस सूरत हाल से दो चार इसलिए नहीं हो सकते कि इक़्तिदार तुम्हारे पास है। और बाजवा के पास इनसे ज्यादा इक़्तिदार था। उसने अमेरिका के कहने पर यहाँ रिजीम को चेंज किया है, पता है आपको? जी सर पता है। अच्छा, अब दो जरा वापस आए तो अल्लाह कहते हैं जो इस किताब का इनकार करेगा ना, इसके अहकामात, तो उसके लिए अजाब शदीद होगा। और अल्लाह कौन है? उसके लिए अल्लाह कौन होगा? देखें तारुफ यहाँ उस शख्स के लिए अल्लाह वल्लाहु अजीजुन ज़ुन्तिकाम। एक तो अल्लाह जी अजीज है आप और ज़ुन्तिकाम है, इसलिए कि बदला लेने के लिए जितनी ताकत उसके पास है मखलूक पूरी के पास भी नहीं है। वो एक कुन कहता है तो सारे मामलात गए हल हो गए। लिहाजा देखें एक एक लफ्ज देखें कुरान किस तरह के। अल्लाह कहते हैं जिसने अल्लाह के अहकामात का इनकार किया, इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिल्लाह लहुम अज़ाबुन शदीद। तारीख उठा के देख लें कि कितना सख्त अजाब होता है दुनिया और आखिरत दोनों में। और फिर अल्लाह की सिफत जिससे डील करता है अल्लाह, वो क्या है? अजीज भी है कि ताकत और कुदरत का उस मालिक वो है बस। बाकी सबके पास जितनी ताकत और कुदरत है उसकी दी हुई है। और ज़ुन्तिकाम है, वो बदला लेता है, बदला भी ऐसा लेता है कि नमूना बना के रख देता है। अच्छा, ये तो अल्लाह के ताकत और कुदरत का आयत नंबर 4 में जो है वो उसका अल्लाह ताला ने पेश फरमाया। अब आयत नंबर 5 पे, अगर 4 पे कोई सवाल हो तो पूछें। आयत नंबर 5 में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लाह ला यख्फा अलैहि शैउन फिल अर्दि वला फिस समाए। जमीनों आसमान में कोई चीज अल्लाह ताला से मख्फी नहीं है। कभी मैं और आपने सोचा है कि ये चीज जो बयान हो रही है इसका मेरी जात से क्या ताल्लुक है? अगर भाई कोई चीज मख्फी नहीं है तो मेरे अज़ाइम, मेरे ख्यालात उससे भी वाकिफ है, अलीमुम बिज़ात सुदूर है। तो मैं इसको जब समझता हूं तो मैं चीख चौंक उठता हूं कि मैं उस अल्लाह के सामने मैंने पेश होना है जो इस कदर साहिब इल्म है। तो मैं कैसे अपने दिल के अंदर बुरे ख्यालात लाऊं, फिर उन ख्यालात पे मुताबिक बुरा अमल करूं और उस बुरे अमल से के नतीजे से कैसे बच सकता हूं? बताएं मुझे, कभी सोचा है आपने?
یہ ہے وہ چیز کہ اللہ کا ایک قدرت، اختیار اور اللہ کا علم، یہ دو چیزیں اگر میں نے سمجھ لی نا تو میری زندگی کا تصور بدل گیا کہ میں نے اس اللہ کی نہ تو نافرمانی کرنی ہے اور نہ کسی عمل صالح کو چھوڑنا ہے، اور قرآن ہی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہدایت کے سرچشمے ہیں، اور میں نے قرآن سے اصول لینے ہیں اور عملی نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لینا ہے۔ اس کے علاوہ ہر کام جو کرے گا وہ انسان اس کی سزا بھگتے گا، کیونکہ ان اللہ لا یخفی علیہ، کہ اللہ پر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے زمین و آسمان میں۔ کوئی سوال آیت نمبر 5 میں؟ شاباش۔ اب آ جائیے آیت نمبر 6 میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کمال صفات ہے اللہ کی، والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے کہ تمہاری تصویر گری کر ماؤں کے منہ میں۔ اگر آپ کو، آپ بینک میں اکاؤنٹ کھولنے جاتے ہیں یا آپ کے وہ فنگر پرنٹس لیتے ہیں، ہے کہ اللہ کیسا ہے، کیسا اس صورت گری کرتا ہے کہ کسی دو انسان آپس میں فنگر پرنٹس ایک جیسے نہیں ہیں۔ اندازہ کریں، دیکھیں اس ذات کا کمال، دیکھیں سر۔ سبحان اللہ۔ میں آپ سے کہ اربعہ انسان ہیں، کسی دو کے وہ نہیں ہے ہاتھ کے فنگر پرنٹس، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں کیا جب دوبارہ پیدا کروں گا تو ایسے ہی بالکل اسی طرح پیدا فنگر پرنٹس بناؤں گا۔ یہ ہے کمال۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ اچھا، یہ اللہ تعالیٰ کیوں کرتا ہے بنا؟ کون سی صفت اللہ کی جو جس طرح چاہتا ہے صورت گری کرتا ہے؟ ربوبیت ہے سر اللہ تعالیٰ کی، جی ربوبیت۔ ڈاکٹر صاحبہ خلقیت ہے قرآن سر۔ کی آیت کو دیکھیں، آپ اپنی بات مت کیا کریں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ والعزیز الحکیم۔ صفت کو جب تک نہیں جوڑیں گے، اس کو نہیں سمجھیں گے تو اللہ کا صحیح تعارف نہیں آئے گا۔ العزیز ہے، یہ اسی کے پاس طاقت ہے، قدرت غلبہ اس کا، طاقت اس کی، اور حکمت کے ساتھ استعمال کرتا ہے۔ العزیز کے ساتھ الحکیم اس لیے آتا ہے کہ وہ زبردست اور غالب ہے، لیکن وہ سارے کام اس کی حکمت کے تحت صرف انجام پاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ طاقت ہے تو مروڑ دو، ختم کر دو کسی کو، نہیں، وہ پوری مہلت دیتا ہے، حجت تمام کرتا ہے، تاکہ جب وہ اس کے سامنے حساب و کتاب کے لیے آئے تو وہ گلہ نہ کر سکے کہ اللہ تو نے مجھے نہ صلاحیت دی نہ کچھ، اور مجھ سے پکڑ رہا ہے، مجھے حساب لے رہا ہے۔ قرآن نازل کیا تو حفاظت بھی اپنی خود لے لی، تاکہ انسانوں تک قیامت تک کے لیے وہی قرآن، وہی احکامات پہنچیں۔ اب عمل نہیں کرے گا تو بھگتے گا۔ ایک ایک آیت پہ دیکھیں۔ اب پھر کہا لا الہ الا، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ کیوں؟ هو العزیز الحکیم، وہی صرف العزیز بھی ہے اور الحکیم ہے، کوئی اور نہ العزیز ہے نہ الحکیم ہے، اس لیے کوئی الہ ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اچھا، کوئی سوال آپ کا آیت نمبر 6 کے بارے میں؟ شاباش، جلدی کریں۔ اب ذرا قرآن کے بارے میں کچھ چیزیں آ رہی ہیں جس کا مجھے اور آپ کو بہت اچھی طرح علم ہونا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ آیت نمبر 7 میں کہا هو الذی انزل علیک الکتاب، اللہ وہ ہستی ہے جس نے کتاب تم پر نازل کی۔ کون سی کتاب؟ قرآن مجید۔ اب یہاں دو چیزیں بڑی اہم ہیں۔ اچھا، یہ کتاب کیا کس پر مشتمل ہے؟ آیات محکمات۔ اس میں دو قسم کی آیات ہیں قرآن کے نزدیک، تقسیم جو یہاں بتائی گئی ہے، ایک ہے آیت محکمات اور ایک ہے آیت
अच्छा, मिन्हु आयातुम मुहकमात हुन्ना उम्मुल किताब, वो किताब की असल हैं, जड़ हैं। कौन है जड़ किताब की, कुरान की? आयात आयात मुहक्कमात आयत मुहकमात। अब मैंने आपसे मिसाल पूछनी है। नंबर 2, व उख्र मुतशाबिहात, और कुछ जो हैं वो लफ्ज़ एक मुतशाबा, मुतशाबा का मतलब मिलती जुलती, कि बड़ा क्लियर नहीं होता, बस उससे कुछ आप आइडिया ले लेते हैं, उनको अल्लाह कहते हैं कुछ कम सी आयत है, छोटी ज्यादा नहीं है, करीब जो मुस्तशाबिहात है, जो हकायक को समझाने के लिए। अच्छा, अब हम पहले सबसे पहले उम्मुल किताब जो वो आयात जो हैं, जो उम्मुल किताब है, असल किताब की असल और जड़ है, वो कौन सी है, जरा बड़े क्लियरली समझिए। अगर इसको नहीं समझा आपने ना, तो कुरान की हकीकत को नहीं समझा। अच्छा, उम्मुल किताब जो है, अब इसको बड़ी अच्छी तरह समझ लीजिए। ये इसकी मिसाल अल्लाह ने बड़ी प्यारी दी है, और वो है आयात जिनमें नंबर 1 इस्लाम की तालीमात, इसलिए सल हो सकती हैं, बिल्कुल वाज़ेह है। वो सारी आयात हर आदमी की समझ में आ सकती हैं, और उनकी दावत, तालीमात जो आयात जो तालीमात के मुतल्लिक हैं, उनकी दावत, जितने अहकामात और कवानीन और नसीहतें हैं कुरान की, वो भी आयात मुहकमात है, बिल्कुल हर आदमी की समझ में आती हैं, ऐन फितरत के मुताबिक हैं, किसी डिग्री की जरूरत नहीं है। उसके फराइज के बारे में, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। अच्छा, तो अब आपको पता है अक्सरियत आयात की इन्हीं के बारे में है, और मुहकमात जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं और बड़ी क्लियर है। कोई सवाल आपका आयात मुहकमात के बारे में? शाबाश। अच्छा, अगर ये आपको क्लियर है ना, तो अब आगे चलते हैं। ये आयात मुतशाबिहात क्या है, बड़े गौर से सुनिए, समझिए। मुतशाबे कहती हैं जो तशाबे हो, उसमें एक दूसरे से मिलती जुलती हूं। अच्छा, अब देखें, हमें अल्लाह ताला ने समझाना था कि ये जो अल्लाह जिस कुर्सी पे बैठ के फैसले फरमाते हैं ना, वो कुर्सी कैसी है, उसको अल्लाह ताला ने जो बयान फरमाया है, एक तशबीह दी है। तो अल्लाह का हाथ, अल्लाह कहते हैं ना कि जब जब सुलह हुदैबिया हो रही थी, तो अल्लाह अपने नबी से फरमाते हैं, ये आपका हाथ, जब बैत कर रहे हैं ना लोग, आपका ऊपर वाला हाथ नहीं है, बल्कि ये अल्लाह का हाथ है। लिहाजा ये वो चीजें हैं जो हम समझ तो सकते हैं, लेकिन इनकी तफसीलात हमें आयात मुशाहबियात की मालूम नहीं। इसलिए कि आप अगर देखें तो अल्लाह ताला आगे खुद इसी आयत में फरमाते हैं कि फामल्लज़ीना फी कुलूबिहिम ज़ैग़ुन, जिनके दिलों में कुछ टेढ़ है, फयत्तबिऊन मा तशाबहा मिन्हु इब्तिगाल फितना, वो इसके में किसकी इत्तिबा करते हैं, इन मुतशाबिहात में वो क्या ढूंढते हैं, फितने ढूंढते हैं। वह इब्तिगा तावील, और फिर कोशिश क्या करते हैं कि उसको, हाँ, फितने की तलाश में रहते हैं, और क्या करते हैं, तावील, और दूसरा वो उसमें तावील यानी उसकी एक्सप्लेनेशन ऐसा करते हैं कि जिससे उनके गलत आइडियाज को तकवीयत पहुंचती है। लेकिन मोमिन क्या कहता है, मोमिन जो इल्म में पक्का, कुरान का इल्म, अल इल्म, उसके पास पीएचडी एमएस नहीं है, बल्कि वो अल्लाह के दीन के बारे में पूरा रासिख इल्म समझता है, वो कहता है
यकूलूना, वो कहते हैं क्या, आमन्ना बिही, हम इस पर ईमान लाए, ये बरहक है कुरान, क्योंकि एब्सोल्यूट ट्रुथ है, नो ला रैब फी, लिहाजा ये मुतशाबिहत भी बरहक है। कुल्लुम मिन इंदे रब्बिना, ये सारी चीजें मेरे रब की तरफ से है, जरा नोट फरमाएं। और वमा यज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब, और इससे नसीहत कौन हासिल करता है, जो अकल वाला है, जो अक्लमंद है। बेवकूफ तो इसकी तावील और इसके चक्करों, इसको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने के लिए तावील करते रहते हैं, लेकिन मोमिन जो है, जो रासिख फिल इल्म है, वो कहता है कि ये अल्लाह की तरफ से है और अक्लमंद वही है, याद रखना। अब कुरान आप देख रहे हैं, मैंने सारी आयतें उस दिन आपको एक्सप्लेन की है कि कुरान उलुल अलबाब, अहले अकल और अहले दानिश वो हैं जो कुरान से नसीहत करते हैं, जो समझते हैं कि कुरान बरहक है। और इसको समझने के लिए, इसकी दलाइल के लिए अल्लाह ताला ने पूरी कायनात में फैला दी हैं, जिनको हम आयत कायनात कहते हैं। खुद मेरी जात के अंदर मेरा जिस्म के सारे फंक्शन, मेरी जिंदगी, मेरी मौत जो है, वो सारे के सारे जो हैं वो हकायक हैं ऐसे, जो उन जिनको कुरान कहता है कि ये आयात अनफुस है। तो ये दोनों चीजें जब हम इस पे गौर व फिक्र करते हैं, मैं जब आऊंगा ना आपको इसका बताऊंगा, आखिरी आयत 190-191 कि जहां अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये वो कुरान है जो आपको वो चीजें बताता है जो ऐन हक है। और ये तो आयात मुहकमात हैं, इन पर यकीन रखने वाला ही अक्लमंद है, इनके मुताबिक अमल करने वाला ही अक्लमंद है, वरना बेवकूफ है इंसान, वरना जाहिल है, चाहे उसके पास कोई दुनियावी डिग्री हो, चाहे वो किसी ओहदे पर फायज हो, जज हो, जनरल हो, कोई भी हो, इस इल्म के बगैर वो जाहिल है। नोट फरमा लें, जो बात मैं आपसे कह रहा हूं बड़ी अथेंटिक बात है, कुरानी बात है, मेरी अपनी बात नहीं है। शाबाश। कोई सवाल आपका आयत नंबर 7 के बारे में? बड़ी प्यारी दुआ है आगे आयत नंबर 8 में। हाय हाय हाय, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना। अच्छा, आप ऊपर अगर पढ़े ना आयत नंबर 7 में, फी कुलूबिहिम ज़ैग़ुन, उनके दिलों में टेढ़ है। अब यहां हम अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं, उलुल अलबाब, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना, बड़ी ऊपर से जोड़े इसे कि ए अल्लाह हमारे दिलों में टेढ़ ना डाल, बाद इज़ हदैतना, इसके बाद के आप इस कुरान से हिदायत का फैसला फरमा, यकीन अता फरमा दिया कि यही किताब बरहक है, इसी से हिदायत लेना। वह हब लना मिन लदुन्नका रहमा। अब जब आप हिदायत इस पे चलेंगे तो अल्लाह कहते हैं, अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि फिर उस हिदायत के साथ वह हब लना मिन लदुन्नका रहमा, ऐ मेरे परवरदिगार मेरे लिए इस अपनी रहमत को भी बरूए कार लाना। इन्नका अंतल वहाब, बस बख्शने वाले, देने वाले तो सिर्फ आप हैं। हिदायत भी आप ही की तरफ से आती है, किताबें भी आप नाज़िल करते हैं, रसूलों को भी आप भेजते हैं, और मेरे ऊपर एहसान फरमाते हैं कि मुझे फिर उनको हिदायत का जरिया बना देते हैं, मैं उसको कबूल कर देता हूँ, ये भी तेरा एहसान है। और फिर जब मैं इसको कबूल करूँ, इस पर अमल करूँ, तो उसके बाद रहमत भी देना आप ही का, अल्लाह ताला ने आप ही को, आप हैं, आप ही ने इसको मुझे रहमत का बनाना है, क्यों कि देने वाले सिर्फ आप हैं। कोई सवाल आयत 8 के बारे में? बहुत अहम आयत है। अच्छा, अब कुरान का एक बड़ा कमाल है, जरा नोट फरमाएं। वो कमाल क्या है कि फौरन इंसान को आखिरत की याद दिलाता है कि देख बंदे, वो असल इम्तिहान है, अगर तूने उसमें जहन्नम से बचाकर जन्नत में दाखिल कर लिया गया, ये है वो असल कामयाबी जिसका तुम्हें दुनिया में एहतमाम करना चाहिए।
اس لیے فرمایا ربنا، اے میرے پروردگار، انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، یقین مانے اگر مجھے اس بات کا یقین ہے نا کہ وہ سب لوگوں کو جمع کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، اور شک و شبہ نہیں۔ اچھا، اس کا مزید شک و شبہ سے پاک یہ تصور کرنے کے لیے اللہ نے قرآن میں کیا بندوبست فرمایا ہے، جلدی بتائیں۔ وہ دن ضرور جمع ہوں، سب لوگ جمع ہوں گے اور حساب و کتاب ہوگا۔ قرآن نے اس کو یقین دہانی کے لیے کیا طریقے استعمال کیے ہیں جگہ جگہ پہ قرآن میں؟ یاد دہانی کروائیے سر بار بار۔ کہاں کرائیے؟ جی ڈاکٹر وَاتَّقُوا صاحب، يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا۔ ڈاکٹر صاحبہ، یہ آپ کی بہت بات ٹھیک ہے عبداللہ، لیکن ایک بات یاد رکھیں، قرآن میں قسمیں کھا کے اللہ نے گواہیاں پیش کر کے بتایا ہے کہ یہ دن قائم ہو کے رہے گا۔ بار بار دیکھیں نا، یہاں بھی بات چل رہی تھی اللہ تعالیٰ کی صفات کی، اور فوراً قیامت کی یاد دہانی آ گئی۔ اور یاد دہانی بھی کس الفاظ میں؟ ذرا الفاظ پہ غور کریں کہ آپ سب لوگوں کو جمع کریں گے، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ انک لا یخلف المیعاد، اللہ ہرگز اپنے وعدے سے ٹلنے والا نہیں ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ یہ وعدہ ایسا ہے، ہر وعدہ اللہ کا پورا ہوگا، اور یہ تو ضرور بے ضرور پورا ہوگا، اس لیے کہ اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو مجھے اور آپ کو میسج کیا ہے؟ تیاری کرو اس دن کی۔ اس دنیا میں اس طرح زندگی نہ گزارو کہ تم اس ہدایت سے غافل ہو، تم اس نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے غافل ہو۔ ایمان اور عمل صالح کی نجات کا صرف ذریعہ ہوگا، اس کی بات قرآن میں بار بار اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ جی سر، اقترب للناس حسابهم وهم فی ایک غفلۃ۔ نہیں، ہزاروں۔ ڈاکٹر صاحب بالکل آپ ٹھیک فرما رہی ہیں، بہت ساری جگہوں پہ۔ کاش میں اور آپ قرآن آنکھیں کھول کے پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں۔ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔ اللہ اکبر، ثم لتسألن، بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے چیمہ صاحب۔ اچھا، تو ایک دو رک جاتے ہیں، آپ کل بھی پڑھیں، سوال کریں۔ اچھا، میں نے یہ اپنے طور پہ کچھ لوگوں سے مشورے کے بعد فیصلہ کیا ہے کہ ہمارا آخری درس ہوگا، ویسے تو جمعرات کو بھی ہو سکتا ہے، لیکن کیونکہ جمعرات میں 2 دن جن کی عید جمعے کو ہونی ہے، تو ہم آخری ہمارا درس ہوگا صرف بدھ کو۔ بدھ کے بعد عید، اور عید کے 2 دن بعد تک چھٹیاں ہیں۔ ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ سر، اللہ پاک سب کو توفیق دے اور آپ کو بہت جزائے خیر دے۔ جی سر، جزاک اللہ۔ تو بدھ کا یعنی منگل ہے، پرسوں بدھ ہے، اس کے بعد آپ کی چھٹیاں ہیں۔ سب کو رمضان گزارنے کی بہترین انداز میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور اللہ وہ ساری خوشیاں جو جائز ہیں، جن کو اللہ نے گنجائش رکھی ہے، اور عطا فرمائے۔ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ آمین ثم آمین۔ تو آیت ہم نے کیا ہے، انشاءاللہ 10 کل کریں گے۔ کوئی سوال ہو، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو تو ضرور پوچھیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ جزاک اللہ۔ آمین ثم آمین۔ اللہ پاک آپ کو بہت جزائے خیر دے سر، کتنی محنت کرتے ہیں آپ ہم لوگوں کی خاطر۔ یہ اللہ اس کا اللہ کرم پاک ہے، اللہ کی خاطر، اللہ کی خاطر بس اللہ اللہ پاک ہم لوگوں قبول۔ کی توفیق دے اور اس پہ عمل کرنے، جزاک اور اللہ، تمام جزاک دنیا کے مسلمانوں کو اسی طرح قرآن اور سنت سے جوڑی رکھے پروردگار۔ اس آمین۔ مبارک مہینے کی نعمتوں اور برکتوں سے نوازے سب کو، سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے، توبہ کو قبول فرمائے، سجدوں کو قبول فرمائے پروردگار۔ ہم لوگوں کی آمین۔ اولادوں کو بھی نیک کرے، تمام دنیا کے مسلمانوں کو
اپنی رحمتوں سے نوازے. جو بیمار ہیں ان کو اللہ پاک صحت تندرستی والی زندگی دے، ان کے لیے آسانیاں کرے، اور جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کی آگے کی منزلیں آسان کرے پروردگار. اور ایران کے حالات پہ لوگوں پہ اللہ پاک اپنی رحمتیں برسائے، ان کو آمین فتح آمین نصیب کرے پروردگار. آمین. جزاک اللہ. اللہ پاک سر آپ کو بھی بہت جزائے خیر دے پروردگار. جس طریقے سے آپ سمجھاتے ہیں ہم لوگوں کے خاطر، آمین. اللہ کی رضا اس کی رضا کی خاطر یہ کام ہوتا ہے، نیک کام. سبھی کو اللہ پاک اجر دے. اور جو